ड्रामा सीरियल नफरत चौथी किस्त। ताई के इस जुमले पर एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। खुद भी शॉक्ड होकर वो उन्हें देखने लगी। उसने मदद तलब नजरों से इधर उधर देखा कि शायद कोई ताई को रोक ले, लेकिन सब खामोश थे। उस्मा ठीक ही तो कह रही है, अब सच झूठ का फैसला कुरान शरीफ पर हाथ रखकर ही होगा। उसकी आखिरी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया जब फिरोज ताया भी ताई के हक में बोल पड़े, और बाकी सबकी निगाहें भी यही कह रही थीं कि वो ताई के फैसले से मुत्तफिक हैं। बोलो, अब क्यों चुप हो गई तुम? ताई ने उसका बाजू पकड़कर जोर से झंझोड़ा। वो मुराकबे से बाहर निकली। मैं तैयार हूं, उसने खुद को कहते सुना। आधे घंटे बाद घर के तमाम अफराद एक बार फिर उसी हॉल के नीचे थे। वो वुजू करके आई थी। सामने मेज पर कुरान पाक गिलाफ में रखा हुआ था। वो कुरान पाक को दूर से देखकर ही घबराहट का शिकार हो रही थी। ताई उसे गुस्से से घूर रही थी। बाकी सब घर वाले भी उसे देख रहे थे कि वो कुरान पाक पर हाथ रखकर झूठ नहीं बोल सकती थी। आओ और कुरान पाक पर हाथ रखकर कहो तुमने उसे नहीं भगाया। आगा जान की रोबदार आवाज खामोश हॉल में गूंजी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कुरान पाक की तरफ जा रही थी। नरमीन और सादिया बेगम की तो सांसें रुकी हुई थीं। क्या हर छोटी बात पर कुरान पाक को बीच में लाना जरूरी है? उसने मज़ाहमत करने की कोशिश की। हां, ताकि तुम जैसे झूठे लोगों का झूठ पकड़ा जा सके। ताई गुस्से से शोले उगल रही थी। सिकंदर और घर के दूसरे मर्द खामोश तमाशाई बने खड़े थे। जिन्हें झूठ बोलना होता है वो कुरान पाक पर हाथ रखकर भी झूठ बोल लेते हैं। ज्यादा तकरीर ना करो और कुरान पाक पर हाथ रखो। मैं कुरान पाक की बेहुरमती नहीं करना चाहती। बाकी आप मेरे साथ जो कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं, मैं तैयार हूं। मुझे जेल भिजवा दें, मेरा कत्ल कर दें, लेकिन सच यही है, मैंने आपकी बेटी को नहीं भगाया। वो डटकर खड़ी हो गई। सारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो घर के मर्दों के सामने पहली बार इस ट्यून में बात कर रही थी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? कुरान पाक पर हाथ रखो। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं आगा जान। वो इमोशनल हो गई। उसकी आवाज भर आई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैं यतीम हूं, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। मैं यतीम हूं, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। अब वो बाकायदा रो रही थी। दो चार आंसू भी कहीं से निकाल रही थी। आज मेरे अब्बू जिंदा होते तो आप लोग कभी मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती ना करते। वो कुरान पाक के पास खड़ी थी जब रोते रोते उसके कदम लड़खड़ा गए। फिर सबने देखा वो गश खाकर फर्श पर गिर पड़ी। सादिया और नरमीन भागकर उसे उठाने आईं। सारे घर वालों को सांप सूंघ गया। उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून भी निकला था। सिकंदर उसे उठाकर कमरे में ले आया और बेड पर लिटा दिया। उसने सुकून का सांस लिया। उसे कुछ दवाइयां भी खिलाई गईं, पानी के छींटे मारे गए। तकरीबन 2 घंटे बाद उसने होश में आने का फैसला किया। वो 3 दिन तक मुसलसल बेड पर पड़ी रही, बाहर भी नहीं निकली ताकि कोई उस पर शक ना करे। अम्मी को भी उस पर शक हो गया था कि उसी ने अनम को भगाया है। उसने उन्हें कोई सफाई भी नहीं दी। घर में दोबारा यह बात नहीं हुई। अनम वाला वाकया पुराना हो गया। नरमीन बता रही थी, एक बार उसने सोबिया भाभी की ज़बानी सुनी कि ताई ने आगा जान से दूसरी बार यह बात कही कि उसके होश में आते ही दोबारा उसे कुरान पाक पर हाथ रखवाया जाए, लेकिन आगा जान ने सख्ती से मना कर दिया। अब इस घर में कोई और तमाशा नहीं होगा। ताई भी आगा जान के सामने कुछ और बोल ना सकी। वैसे भी आगा जान आने वाले इलेक्शंस के बारे में सोच रहे थे, नहीं तो अनम वाले वाक़े पर अच्छा खासा अफसोस करते। 2 हफ्ते बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया
آغا جان اور فیروز تایا نے سب کو یہ بات پھیلانے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، نہیں تو یہ بات بہت دور تک جاتی۔ اس کی جان میں جان آئی۔ تائی کے علاوہ سب انم کو بھول گئے، اس کا ذکر دوبارہ وہاں نہیں ہوا۔ زندگی ایک بار پھر پہلی والی روٹین میں لوٹ آئی۔ اس دوران تائی نے اس سے بات کرنا بالکل ختم کر دیا تھا، بلکہ سعدیہ بھابھی کو بھی منع کر دیا کہ عشرت کا نہ کوئی کام کرنا نہ اس سے بات کرنا۔ انم اور کبیر سے اس کا رابطہ ہوتا رہتا تھا۔ وہ لوگ آن لائن اپنی نئی زندگی کی تصاویر شیئر کرتے رہتے تھے۔ انم بہت خوش تھی اور ہر بات پر اس کا شکریہ ادا کرتی رہتی تھی۔ زویا نے اسے کال پر ہی کمپیوٹر کلاسز کی شروع ہونے کی اطلاع دی اور اس نے بنا کسی وقفے کے اگلے دن سے ہی آنے کی حامی بھر لی۔ تم آغا جان سے پوچھ تو لو۔ پوچھنا کیا ہے، میری زندگی ہے، میں جو چاہے کروں، اس نے ڈو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اگر سکندر برا مان گیا تو مناتا رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا سنو، میرا سارا سامان تمہارے یہاں پڑا ہے، کل صبح لازمی یاد سے لیتے آنا۔ لیکن اشرف پلیز تم ایک بار اپنے گھر میں بتاؤ تو صحیح، نہیں تو بہت بڑا تماشا ہو جائے گا۔ زویا ابھی اسی ٹاپک پہ کھڑی تھی۔ اوکے میں بات کرتی ہوں۔ پتہ نہیں اسے اتنی جلدی حامی کیسے بھر لی تھی۔ سب سے پہلے اس نے نرمین کو یہ بات بتائی۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا، آغا جان تمہیں کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ اور جب یہ بات امی کے سامنے کی تو وہ حسب توقع بھڑک اٹھی۔ تم جیسی احمق لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ بڑی مشکل سے انم والے معاملے سے زندہ بچی ہو اور اب ایک نیا تماشا شروع کر رہی ہو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگ ہر بات پر اتنا ڈرتی کیوں ہیں۔ اس نے نرمین اور سعدیہ بیگم دونوں کی طرف بیک وقت دیکھا۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتا تم آغا جان اور فیروز بھائی جان سے ڈرتی کیوں نہیں۔ سعدیہ بیگم دانت چبا کر غصے سے احساس دلا رہی تھی۔ آغا جان خدا نہیں ہے، خواہ مخواہ سر پر چڑھایا ہوا ہے آپ لوگوں نے سارے مردوں کو۔ تو نے جو کرنا ہے کر، میں نے تمہیں جنم دیا ہے، اب اس کی سزا تو ملے گی نا مجھے۔ سعدیہ بیگم زور سے اس کی پیٹھ پر ایک جھاپڑ لگا کر نکل گئیں۔ لیکن وہ ایموشنل بلیک میل نہیں ہونے والی تھی۔ رات کو آغا جان گھر واپس آئے تو وہ کھانے کے بعد فوراً ان کے پاس چلی گئی۔ وہ اپنی جاہ و جلال کے ساتھ تخت پر بیٹھے غرور سے سر تانے ہوئے تھے۔ سکندر بھی ان کے پاس بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی سیاسی گفتگو چل رہی تھی۔ احتیاطاً دوپٹہ اس نے سر پر لیا تھا اور چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سمیٹ کر وہ آغا جان کے پاس چلی گئی۔ مجبوری تھی، یہ تو کرنا تھا۔ دونوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھا۔ سکندر کی ناک پر ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر غصہ آ گیا۔ اس نے بنا کسی تمہید کے اپنے آنے کا مقصد آرام سے آغا جان کے گوشت گزار کیا اور وہ کسی مینڈک کی طرح پھدک کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ تمہیں پتا ہے تم کیا کر رہی ہو؟ وہ گرج کر بولے۔ جی آغا جان، اس نے تحمل سے جواب دیا، سکندر کی گھوریوں کی پرواہ کیے بنا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے دانت چبا کر اسے دیکھا۔ جی آغا جان، اس نے اسی تحمل سے جواب دیا جس سے آغا جان مزید بھڑک اٹھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ پل کھڑی انہیں گھور کر دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے پیچھے چلی آئی۔ سکندر بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور اسے غصے سے دیکھ رہا تھا، اور وہ بنا اس کی طرف دیکھے تیز تیز چلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ہوش میں ہوں تبھی تو چل رہی ہوں، بکواس نہ کرو، دانت توڑ دوں گا تمہارے۔ وہ تیزی سے چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ توڑ دو دانت، دو ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے کچھ حیرت اور بے بسی کی کیفیت میں دیکھتا رہا اور پھر اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ توڑ دو دانت میرے، لیکن تم اس سے میرے دل کی آواز کبھی نہیں دبا سکتے، وہ چلا اٹھی۔ تم جانتی ہو اس گھر کے اصول۔ اب اس عمر میں باہر جا کر کمپیوٹر کورسز کرو گی تم، ہزاروں مردوں کے سامنے؟ وہ بھی چلایا۔ میں نہیں مانتی اس گھر کے تھرڈ کلاس اصول، جہاں سانس لینے کے لیے بھی پابندی ہو۔ اور اس گھر کے اصول صرف عورتوں پر ہی کیوں لاگو ہوتے ہیں؟ اس وقت کہاں تھے یہ اصول جب تم امریکہ گئے تھے؟ وہ بنا کوئی لحاظ کیے مقابلے بازی پر اتر آئی۔ میری بات اور ہے، میں مرد ہوں،
وہ بے بسی سے چلایا۔ تو یہ ہے تمہارے اور آغا جان کی مردانگی کہ اس گھر کی عورتوں پر زندگی تنگ کر دو۔ یہی سیکھ کر آئے ہو امریکہ سے۔ بغیرتی نہیں سیکھی میں نے، اور نہ ہی بغیرتی برداشت کروں گا۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میرے منہ نہ لگو۔ تمہیں یہ بغاوت بہت مہنگی پڑے گی عشرت جمال، وہ دانت چبا کر دھمکی دینے والے انداز میں بولا، اور وہ بنا اس کی کسی بات کو اہمیت دیے کمرے میں آ گئی۔ اس گھر کے مردوں کو بلیک میلنگ، ظلم اور دھمکی دینے کے علاوہ اور آتا ہی کیا تھا، لیکن کمپیوٹر کلاسز میں وہ ایڈمیشن لے کر ہی رہے گی۔ اس نے تہیہ کر لیا اور اب وہ بنا ان کو بتائے چوری سے کلاسز لینے لگی، اور یہی بات اس نے رات کو زویا کو بھی بتائی۔ آغا جان کے انکار کے بعد امی اور نرمین نے بھی وہی کہا۔ جب آغا جان نے منع کیا ہے تو اسے کلاسز نہیں لینی چاہیے، مگر اس نے وہی کیا جو اس کا دل چاہ رہا تھا۔ آغا جان اور سکندر کی دھمکیوں کو ہوا میں اڑا کر اگلے دن وہ کلاسز لینے پہنچ گئی۔ وہ روزانہ صبح زویا کے گھر تک جاتی اور پھر وہی اسے کمپیوٹر کلاسز کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی۔ گھر کی باقی عورتوں نے شاید اس کی یہ روٹین نوٹ کی ہو، لیکن کسی نے کچھ کہا نہیں۔ مردوں کے جانے کے بعد وہ چلی جاتی تھی اور ان کے آنے سے پہلے ہی وہ میرے سامنے یہ ڈھونگ ذرا کم کیا کر، میں جانتی ہوں انم کو تو نے ہی بھگایا ہے، اور اس دن تو ڈرامہ کر کے بچ گئی، لیکن جلد ہی تیری اصلیت سامنے لاؤں گی، تائی نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پہلو بچا کر وہاں سے نکل آئی۔ تائی کو اس کے بارے میں 100% یقین تھا کہ انم کو بھگانے میں اسی کا ہاتھ ہے، اور اس بات کے چلتے انہوں نے ایک رات امی سے کہا، سعدیہ کسی خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہاری آوارہ بیٹی کو میں سکندر کے لیے قبول کر لوں گی۔ میں سکندر کے باپ سے بات کر کے جلدی سارے رشتے ختم کر دوں گی۔ یہ بات اسے نرمین سے پتا چلی۔ اس کے سر سے جیسے بوجھ اتر گیا، لیکن امی نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا، اور اسے باتیں سنانے کے علاوہ وہ کئی بار اس پر ہاتھ بھی اٹھاتی، لیکن اس کے لیے سکندر کی نسبت سے آزاد ہونے کی خوشی ہی اتنی تھی کہ وہ امی کی کسی بات کو برا نہ مناتی۔ کمپیوٹر کلاسز لیتے ہوئے اسے 1 ہفتہ ہونے کو تھا جب ایک دن سکندر نے اسے زویا کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہ زویا کی گاڑی میں تھی اور گاڑی ریڈ سگنل ہونے کے بعد روڈ پر کھڑی تھی، اور اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پر سکندر کی گاڑی آ کر رکی۔ نادانستہ طور پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ پھر اس نے فوراً منہ دوسری طرف کر کے دوپٹے سے چہرہ چھپا لیا اور زویا کو چپکے سے ٹھسکا لگایا۔ جلدی گاڑی نکالو یہاں سے۔ کیا ہوا؟ زویا نے ہیڈ فون کان سے نکالے۔ وہ لیفٹ سائڈ پر سکندر کی گاڑی، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ زویا نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سکندر کو دیکھ کر فوراً گاڑی وہاں سے نکالی اور دوسری طرف موڑ دی۔ ان لوگوں کو لگا کہ وہ سکندر کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں، لیکن اس کی گاڑی اچانک ان کی گاڑی کے سامنے آ کر رک گئی۔ زویا نے فوراً بریک لگائی، اگر نہ لگاتی تو کار ٹکرا جاتی۔ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر جب اپنی لمبی قد اور روبدار شخصیت سے باہر نکلا تو وہ دونوں گھبرا گئیں۔ وہ سیدھا اسی کی طرف آیا اور اس کے سائیڈ والی ونڈو کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے باہر کھینچا۔ زویا منہ کھول کر کچھ شرمندگی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ ہاتھ چھوڑو میرا، سب دیکھ رہے ہیں۔ آس پاس کچھ لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ سکندر نے ادھر ادھر دیکھا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے دھکا دیا۔ وہ بنا کوئی مزاحمت کیے آرام سے بیٹھ گئی۔ وہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس کی شرمندگی اور خوف اب ختم ہو چکی تھی۔ اسے اب یہ سوچنا تھا کہ آگے کرنا کیا ہے، کیونکہ سکندر یہ بات ضرور آغا جان کو بتا دیتا۔ گھر پہنچ کر سکندر نے اسے کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور ہال میں لے جا کر زور سے دھکا دیا۔ وہ صوفے پر بل کھا کر گر پڑی۔ کس سے پوچھ کر تم باہر گئی تھی؟ اب وہ کھڑا زور سے چلا رہا تھا۔ شور سن کر تائی اور امی بھی وہاں آ گئیں۔ کیا ہوا سکندر؟ تائی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ سکندر شاید اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن تائی نے اسے روک لیا۔ دفع کرو اسے، آؤ تم پانی پیو، چھوڑو مجھے، آج میں اس کی ساری اکڑ نکالتا ہوں۔ تائی اسے زبردستی گھسیٹ کر اندر لے جانے لگی۔ ہاں تم اور کر بھی کیا سکتے ہو بزدل مرد،
وہ اس کے پیچھے جتنے زور سے چلا سکتی تھی چلائی۔ اس نے سنا مگر ٹھنڈی سانس لے کر نظر انداز کر گیا۔ سعدیہ بیگم نے کمرے میں اس کی الگ کلاس لی۔ میں اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرا دوں گی۔ میں اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کراؤں گی، وہ چادر اٹھا کر بولی۔ سعدیہ بیگم نے زور سے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا۔ تم ہمیں گھر سے نکالنا چاہتی ہو کیا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں آج اس نواب زادے کو اچھے سے سبق سکھاؤں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے گھسیٹ کر لانے کی؟ یہ سکندر تھا جو تمہیں زندہ لے آیا۔ اگر آغا جان ہوتے تو تمہیں وہیں گولی مار دیتے۔ وہ مضبوط ارادہ کر چکی تھی کہ سکندر کے خلاف رپورٹ لکھوائے گی، لیکن سعدیہ بیگم نے کچھ دھمکی دی اور کچھ ایموشنل بلیک میلنگ سے اس کا غصہ کم کیا، لیکن سکندر کے لیے اس کے دل میں جو نفرت تھی اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس دوران اچھی بات یہ ہوئی کہ آغا جان گھر پر نہیں تھے، اس لیے ان کو کبھی اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا۔ آنے والے دنوں میں اس نے کلاسز کو سٹاپ کر دیا تھا، لیکن وہ اس طرح گھٹ گھٹ کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ اس پنجرے سے باہر نکل کر آزاد ہو سکے۔ انم کے ساتھ اس کی ویڈیو چیٹ ہوئی تھی جس پر اس نے اپنی پریگننسی کی خوشخبری سنائی۔ وہ حقیقتاً یہ جان کر خوش ہوئی، اور سب سے زیادہ خوشی اسے انم کو خوش دیکھ کر ہوئی۔ گھر پر کس قدر ڈری سہمی سی رہنے والی لڑکی آزاد ہو کر کس قدر خوش تھی۔ اس نے انم کو کچھ گھر کی تصویریں بھی بھیجیں اور اسے موجودہ حالات سے بھی آگاہ کیا۔ عموماً رات کو وہ سکون کے لیے چھت پر آتی تھی جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی اور یہاں آ کر وہ سکون محسوس کرتی۔ نیچے گھر کا آنگن نظر آتا تھا اور مین گیٹ بھی۔ اس وقت وہ زویا سے کال پہ بات کیا کرتی تھی۔ سچ میں عشرت تم کمال کرتی ہو جو ایسے ماحول میں بھی سانس لے رہی ہو۔ چلو آج تو تم بھی مان گئی، نہیں تو تم بھی ہمیشہ کہتی رہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ وہ کچھ دکھی انداز میں مسکرائی۔ کیا تم سچ میں ساری زندگی ایسے گھر میں گزارو گی؟ کبھی نہیں، مجھے یہاں سے بہت دور جانا ہے۔ میں اپنی زندگی ایسی چھوٹی سوچ کے لوگوں کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ قسم سے یار، شہر میں ایسا ماحول کہاں ہوتا ہے؟ مجھے تو ابھی تک اس کی آنکھوں کا سوچ سوچ کر خوف آ رہا ہے، کتنے غصے میں تھا وہ۔ اسے پیچھے سے کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ سکندر تھا جو ہمیشہ کی طرح اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے انگلی سے کال کٹ کر دی۔ موبائل کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ اسے اچانک وہاں دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ بتاؤ کہاں سے آیا ہے یہ موبائل؟ اب وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کر چلایا۔ ایک تو یہ بار بار میرے ہاتھ نہ پکڑا کرو۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بھرمی سے بولی۔ تم میری ہونے والی بیوی ہو، جو چاہوں کروں۔ تمہارا یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ بات کو بدلو مت، بتاؤ یہ موبائل کہاں سے آیا اور کب سے استعمال کر رہی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بولا۔ سکندر موبائل مجھے دو۔ شٹ اپ۔ اس نے موبائل کو غصے سے دیکھا، پھر اپنی پوری قوت سے موبائل کو چھت سے نیچے گھر کے باہر روڈ پر پھینک دیا۔ وہ اسے بے بسی اور شوق کی کیفیت میں دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ ذلیل انسان، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرا موبائل پھینکنے کی؟ وہ غصے اور بے بسی سے چلائی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ شکر کرو تمہارا موبائل پھینکا ہے، نہیں تو تم نے جو حرکت کی ہے اس پہ تمہارا قتل بنتا ہے۔ وہ کچھ بے بسی کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب بتاؤ یہ موبائل کہاں سے آیا اور کس سے بات کر رہی تھی تم؟
اس نے غصے بھری سانس خارج کی اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر مطمئن ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ موبائل مجھے سمیر نے دیا ہے اور میں اسی سے بات کر رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جلد ایک دوسرے سے شادی کریں گے۔ وہ اسے تکلیف دینے کے لیے جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ سکندر نے غصے سے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور روک دیا۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکا اور غصے سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم جان بوجھ کر یہ کر رہی ہو نا، مجھے غصہ دلانے کے لیے اور مجھے درد دینے کے لیے، وہ دانت چبا کر بولا۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ میں تمہیں وہ درد دے جاؤں گی، میں تمہیں وہ درد دے جاؤں گی جو تم زندگی بھر یاد رکھو گے سکندر فیروز۔ وہ نفرت سے اسے کہتی وہاں سے چلی آئی اور وہ وہیں کھلے آسمان تلے کھڑا رہ گیا۔ ساری رات وہ اس کے ذہن پر چھایا رہا، دل چاہا اسے شوٹ کر دے۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی، کسی طرح اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے کس بے رحمی سے اس کا موبائل چھین کر پھینکا تھا۔ اس کے دل میں وہ نفرت سے اسے کہتی وہاں سے چلی آئی اور وہ وہیں کھلے آسمان تلے کھڑا رہ گیا۔ ساری رات وہ اس کے ذہن پر چھایا رہا، دل چاہا اسے شوٹ کر دے۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی، کسی طرح اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے کس بے رحمی سے اس کا موبائل چھین کر پھینکا تھا۔ اس کے دل میں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے لیے نفرت اور بڑھ گئی۔ مجھے اس سونے کے پنجرے سے آزاد ہونا ہے، وہ بار بار خود سے کہتی رہی۔ اگلے 2 دنوں میں اس نے اپنے لیے ایک نئے موبائل کا انتظام کیا۔ وہ موبائل کے بنا رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے زویا سے رابطہ کیا اور کئی گھنٹوں اس کے سامنے اپنے دل کا غبار نکالتی رہی۔ نرمین نے اسے ایک نئی ٹینشن میں ڈال دیا۔ آج گھر میں تمہاری شادی کی بات ہو رہی تھی، کس کے ساتھ؟ اس نے احمقانہ سوال پوچھا تھا۔ آف کورس سکندر کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ اس گھر والوں کو خوش فہمی ہے، میں کبھی اس منحوس سے شادی نہیں کروں گی۔ شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، سنا ہے آغا جان جلد ہی ڈیٹ کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن تم تو کہہ رہی تھی تائی نے انکار کر دیا تھا۔ وہ تو خود سے ہی ایسے کہہ رہی تھی، نہیں تو گھر کے مردوں نے تو کبھی کوئی ایسی بات کی ہی نہیں۔ کیا خاندانی اصول جانتی نہیں ہو؟ جو رشتہ جڑ جائے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ پھر میں سارے اصول توڑ دوں گی، تم اپنا سر توڑواؤ گی۔ اس نے اس بات کو کچھ خاص اہمیت نہیں دی، کیونکہ وہ جانتی تھی شادی اس نے سکندر سے کبھی نہیں کرنی۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں الیکشنز ہونے والے تھے۔ آقا جان سمیت تقریباً سبھی گھر والے انہی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس بار آقا جان MNA کی سیٹ پر اپنی جگہ سکندر کو کھڑا کر رہے تھے۔ پینافلیکس اور پوسٹرز بھی چھپ چکے تھے اور تقریباً ہر جگہ آویزاں بھی تھے۔ اس لیے وہ شادی کی بات کو لے کر ابھی اس قدر سیریس نہیں تھی، کیونکہ جو بھی بڑا فیصلہ ہوگا وہ الیکشن کے بعد ہی ممکن تھا۔ ایسے ہی نرمین کو صوبیہ بھابھی سے کوئی اڑتی پھوٹتی خبر ملی ہوگی، لیکن گھر میں ہونے والے فیصلوں سے وہ اس قدر لا علم بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اوپر والی منزل پر کھڑی تھی، نیچے ہال میں اسے سکندر اور آغا جان باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ دونوں ہی کسی سیریس مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ وہ دور سے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی آواز اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ ممکن تھا وہ شادی کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہوں اور آگاہ رہنا اس کے لیے ضروری تھا۔ وہ چپکے سے نیچے آئی اور ہال کے پچھلے حصے کی طرف پلر کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ اب ان کی آواز واضح آ رہی تھی اور وہ ایسی جگہ چھپ کر کھڑی تھی جہاں سے وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ انہیں اچھے سے دیکھ رہی تھی۔ الیکشن سمجھداری کا کام ہے، پیار محبت کا۔ اس نے سکون بھرا سانس لیا۔ وہ اپنی ہی کوئی بات کر رہے تھے۔ بس یہی ایک مہینہ ہے، اس میں لوگوں کے سامنے ذرا جھک جاؤ، پھر باقی کے 5 سال سر اٹھا کر جینا، اس نے آغا جان کو کہتے سنا۔ پھر اس نے جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے، لیکن اچانک ایک خیال آنے پر رک گئی۔ اس نے ہاتھ میں موجود موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ویڈیو ریکارڈنگ پر کلک کیا۔ یہ ویڈیو اس کے بہت کام آ سکتی تھی۔ عوام کا کیا ہے، انہیں بے وقوف بنانا کون سا مشکل ہے؟ پورا سال بیٹھ کر کھاؤ، علاقے میں کوئی کام نہ کراؤ، بس الیکشن سے پہلے آخری سال 1-2 سڑک پکی کرا لو،
یہ عوام تمہاری غلام بن جائے گی۔ آغا جان کی یہ باتیں اور کچھ ایسی باتیں اس نے کیمرے میں ریکارڈ کر لی۔ یہ بہت قیمتی ویڈیو تھی جو آنے والے وقتوں میں اس کے بہت کام آ سکتی تھی۔ دوسروں کا ویڈیو بناتے بناتے اس کا خود کا ویڈیو وائرل ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ ایک بے یقینی سی کیفیت تھی۔ اسے اپنے چاروں طرف دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سکندر نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر لگایا تھا اور اس کے کان سن ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہال میں پورا خاندان کھڑا تھا۔ دیکھو دیکھو کیا ہے یہ؟ سکندر نے اپنے موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس نے پھٹی آنکھوں سے موبائل اسکرین پر چلنے والی ویڈیو کو بے یقینی سے دیکھا۔ وہ سب کب اور کیسے ہوا تھا؟ وہ اسی کی ویڈیو تھی جہاں وہ ڈانس کر رہی تھی۔ وہ انم کی مہندی پر کسی کمرے میں لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ کسی بچے یا کسی لڑکی نے اس کی ویڈیو بنا لی اور اب وہ ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو کر ٹاپ ٹرینڈنگ بن چکی تھی۔ اور دیکھو ساتھ ٹائٹل کیا لکھا ہے؟ سکندر کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ اس نے موبائل آنکھوں کے سامنے کیا۔ آغا جان کی پوتی مجرا کرتے ہوئے، اور اسے لگا پوری چھت اس پر آن گری ہو۔